गुरु नानक का एक मशहूर कॉल है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जी। बज़ाहिर तो एक सादा सा जुमला लगता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे एक पूरी फिक्र, एक गहरा फलसफा छुपा हुआ है। आज हम उसी में थोड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की हमारी ये निशस्त गुरु नानक देव जी की जिंदगी, उनकी तालीमात और सिख मत की बुनियादों पर है। और हमारे पास जो मवाद है उसमें इल्मी किताबें भी हैं, जन्म साखियां यानी वो रिवायती सवाने उम्रियां, अच्छा, और कुछ तारीखी तज्जिए भी शामिल हैं। तो मकसद ये है कि इन ज़राए की रोशनी में गुरु नानक के बुनियादी पैगाम को समझें, ये देखें कि सिख मत बाकी मज़ाहिब से कैसे मुख्तलिफ है और आजकल की ज़िंदगी में उन बातों की क्या अहमियत है। कोशिश करेंगे कि जो पेचीदा बातें हैं उनको थोड़ा आसान करें। तो बात शुरू करते हैं गुरु नानक की जिंदगी से। तलवंडी में पैदाइश हुई, जिसे आजकल ननकाना साहब कहा जाता है। जी। बचपन से ही इनका अंदाज थोड़ा अलग था। वो रिवायती तालीम पर, चाहे वो पंडित से हो या फारसी के उस्ताद से, इस पर सवाल उठाते थे। उन्हें वो रस्मी इल्म से ज्यादा ना हकीकत की तलाश थी। और इसी सोच का एक बड़ा सबूत मिलता है जिनेओं की रस्म से इनकार में। जब पंडित ने उन्हें वो मुकद्दस धागा पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। कहा कि असल जिनेओ तो अंदरूनी खूबियों का होना चाहिए, जैसे रहम, कनात, सच्चाई। ऐसा धागा जो न टूटे, न मैला हो, न जले। ये सिर्फ एक रस्म का इनकार नहीं था, ये तो समाजी ऊंच नीच और दिखावे पर एक गहरी चोट थी। सही बात है। फिर जिंदगी में एक अहम मोड़ आया सुल्तानपुर लोधी में, जब वो दरियाए बीन में नहाने गए और कहा जाता है कि 3 दिन तक नजर नहीं आए। 3 दिन? अच्छा। जी। जब वापस आए तो बिल्कुल बदले हुए थे। ज़राए बताते हैं कि उन्हें वहाँ एक खास रूहानी तजर्बा हुआ और वापस आकर उनका पहला पैगाम यही था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यहाँ से उनके एक बड़े मिशन का आगाज हुआ। और उस मिशन के लिए इन्होंने लंबे लंबे सफ़र किए, जिन्हें उदासियां कहा जाता है ना? जी, उदासियाँ। इनका मकसद सिर्फ अपना पैगाम देना नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ अकीदों और ख्यालात के लोगों से बातचीत करना, उनसे सीखना और सच्चाई को समझना भी था। अच्छा। इन सफ़रों में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो उनकी तालीमात का निचोड़ पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर भाई लालू और मुल्क भागों का किस्सा। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। गुरुजी एक गरीब ईमानदार कारीगर भाई लालू उसके घर ठहरे और उसकी मेहनत की कमाई वो सूखी रोटी खाई। लेकिन उसी इलाके का जो अमीर और समझें बेईमान हाकिम था, मुल्क भागो, उसकी दावत कबूल नहीं की। हाँ, और जब भागो ने वजह पूछी, वो बड़ा दिलचस्प है। तो गुरुजी ने लालू की सूखी रोटी और भागो के हलवे पूरी को निचोड़ कर दिखाया। बिल्कुल। लालू की रोटी से दूध निकला और भागो के खाने से खून। ये कितनी जबरदस्त मिसाल है ईमानदार कमाई की अहमियत की और जात पात या मर्तबे की नफी की। बिल्कुल। इसी तरह सज्जन ठग की कहानी है। वो मुसाफिरों को धोखे से अपने यहाँ ठहरा कर लूट लेता था। अच्छा। गुरुजी ने उसे अपने कलाम से ऐसा मुतासिर किया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। ये बातिन की सफाई बमुकाबला ज़ाहिरी नेकी का सबक था। और हरिद्वार वाला वाकया भी बड़ा मशहूर है। लोग अपने पितरों को पानी दे रहे थे मशरिक की तरफ मुंह करके। जी जी। गुरुजी ने मगरिब की तरफ यानी पंजाब की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा तो कहा, भाई अगर तुम्हारा पानी लाखों मील दूर सूरज तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी चंद सौ मील दूर मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? हाँ हाँ बिल्कुल। ये अंधी तकलीद पर एक सवाल था। बिल्कुल। उन सफरों के दौरान वो मक्का भी गए। वहां जब वो थक कर लेटे और उनके पांव काबा की तरफ थे तो एक काजी ने एतराज किया। जी। गुरुजी ने बड़ी सादगी से कहा, भाई मेरे पांव उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। रिवायत कहती है कि काजी ने जिस तरफ भी पांव घुमाए काबा उसी तरफ नजर आए। अच्छा। पैगाम वाज़ेह था कि खुदा किसी एक सिमत या जगह तक महदूद नहीं, वो हर जगह है। ये कहानियां हमें कहाँ से मिलती हैं? आपने शुरू में जरम साखियों का जिक्र किया था, ये वो हैं? हाँ, ये कहानियां ज्यादातर जरम साखियों से आती हैं। ये समझना जरूरी है कि जरम साखियां क्या हैं। ये गुरु नानक की पैदाइश और जिंदगी के हालात पर मबनी रिवायती सवाने उम्रियां हैं। अच्छा। इनमें तारीखी वाक़यात के साथ साथ मौजिज़े और कहानियां भी शामिल हैं, जिनका मकसद गुरु नानक की तालीमात और शख्सियत को उजागर करना है। ये लिखी गई थी अक़ीदतमंदों के लिए,
تو انہیں لفظ بلفظ تاریخ سمجھنے کے بجائے اس زمانے کی عقیدت اور پیغام کو سمجھنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے سبق آموز کہانیاں ہیں جو تاریخ اور روایت کا وہ امتزاج ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور ان سفروں میں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے بابر کے حملے کے وقت۔ ہاں، گرو نانک اس وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنی تحریروں، جنہیں بابر بانی کہا جاتا ہے، اس میں حملے کی تباہی، لوگوں کی تکلیف، خاص طور پر عورتوں کی بے حرمتی کا بڑا دردناک نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو ان کی نااہلی اور ظلم پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ ان کی گہری سماجی اور سیاسی حس اور انسانی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ صرف روحانی رہنما نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے سماجی اور سیاسی حالات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ واہ، ان سے لا تعلق نہیں تھے۔ یقیناً، بالکل۔ ان سفروں کے بعد زندگی کے آخری تقریباً 2 دہائیاں انہوں نے کرتارپور میں گزاریں۔ وہاں انہوں نے کھیتی باڑی کی اور ایک ایسی کمیونٹی کی بنیاد رکھی جو 3 بنیادی اصولوں پر قائم تھی: کرت کرنی یعنی ایمانداری سے محنت کرنا، جی، نام جپنا یعنی خدا کو یاد کرنا، اور ونٹ چھکنا یعنی مل بانٹ کر کھانا۔ اور یہیں سے لنگر کا ادارہ شروع ہوا ہے نا، جہاں سب لوگ بلا تفریق، ذات پات، مذہب یا مرتبہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ تو مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ کتنا زبردست خیال ہے۔ بالکل، یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک انقلابی قدم تھا۔ کرتارپور ایک مثالی سماج کی تصویر پیش کرتا تھا، جہاں محنت، عبادت اور خدمت ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخر میں انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ عمل تھا۔ ہاں، انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت کئی پیروکاروں کو آزمایا، لیکن بھائی لہنا، جو بعد میں گرو انگد دیو کہلائے، وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اچھا؟ گرو نانک نے انہیں اپنا جانشین بنایا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ روحانیت وراثت سے نہیں ملتی بلکہ اہلیت اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کے وصال، جسے جوتی جوت سمانا کہتے ہیں، اس سے جڑی روایت بھی بہت خاص ہے۔ روایت کے مطابق ہندو اور مسلمان پیروکار دونوں ان کی آخری رسومات اپنے اپنے طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ گرو جی نے کہا کہ دونوں طرف پھول رکھ دو، صبح جس طرف کے پھول تازہ ہوں وہ فیصلہ کر لیں۔ صبح جب چادر ہٹائی گئی تو وہاں جسم نہیں تھا اور دونوں طرف کے پھول تر و تازہ تھے۔ واہ! یہ اس بات کی علامت تھی کہ اصل چیز جسم نہیں بلکہ وہ الہی نور یا جیوت ہے جو گرو انگد میں منتقل ہو گئی۔ تو یہ تھی گرو نانک کی زندگی کی ایک جھلک۔ اب ذرا ان کی بنیادی تعلیمات اور سکھ مت کے جو خاص تصورات ہیں ان پر بات کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو خدا کا تصور ہے۔ جی، سکھ مت کا مرکزی نقطہ ایک انکار ہے، یعنی خدا ایک ہے، وہ واحد خالق ہے۔ ایک انکار؟ جی، وہ کائنات میں ہر جگہ موجود بھی ہے، جسے ساگن کہتے ہیں، یعنی صفات کے ساتھ ظاہر، اور اس سے ماورا بھی، یعنی نرگن، بغیر صفات کے، ناقابل بیان۔ اچھا۔ اسے نام، اس کا الہی نام یا موجودگی، شبد یعنی کلام، اور حکم یعنی اس کی رضا یا کائناتی قانون کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور بہت اہم بات، سکھ مت اوتار واد کو نہیں مانتا، یعنی خدا انسانی شکل میں جنم نہیں لیتا۔ یہ نام کا تصور بھی بہت اہم لگتا ہے۔ یہ کیا ہے بالکل؟ کیا صرف نام لینا ہے؟ نہیں، نام صرف خدا کا نام لینا نہیں ہے، یہ اس کی موجودگی، اس کی ذات، اس کی قدرت کا احساس ہے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس سے پوری کائنات بنی ہے اور چل رہی ہے۔ خدا سے جڑنے کا راستہ نام سمرن ہے، یعنی ہر وقت اس نام کو اپنے اندر محسوس کرنا، اسے یاد رکھنا۔ اچھا۔ اور دنیا کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں ہندوستانی فلسفوں میں دنیا کو مایا یا فریب کہا جاتا ہے۔ کیا سکھ مت میں بھی ایسا ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ گرو نانک نے کہا سچا ہے وہ، یعنی خدا، سچی ہے اس کی تخلیق۔ اچھا۔ یعنی یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کوئی دھوکا نہیں ہے، یہ دھرم کھنڈ ہے، یعنی نیکی کمانے، اچھے عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے سکھ مت دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانے یا وہ ترک دنیا کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے، خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے، ایمانداری سے زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا انسانی زندگی کا تصور ہے،
گرو نانک کا ایک قول ہے کہ سب سے اونچا سچ ہے لیکن اس سے بھی اونچا ہے سچا کردار۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بالکل، انسانی زندگی کو ایک نایاب موقع سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ ایک سچا، اخلاقی اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے۔ گھریلو زندگی، سماجی ذمہ داریاں، یہ سب روحانی ترقی کا حصہ ہیں۔ اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا بتائی گئی ہے؟ وہ ہے ہومے، یعنی انا، خود غرضی، میں، میرا کا احساس۔ یہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اس پر قابو پانے کا طریقہ بھی وہی ہے نا، سمرن اور سیوا، یعنی بے لوث خدمت۔ مساوات کا اصول تو ہم نے لنگر کی مثال میں دیکھا، کیا یہ صرف کھانے پینے تک محدود تھا یا اس سے آگے بھی جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ گرو نانک نے ذات پات کے نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سب انسان برابر ہیں، خدا کی نظر میں کوئی اونچا نیچا نہیں۔ جی۔ اسی طرح صنفی مساوات پر بھی زور دیا، جو زمانے کے لیے بہت ہی آپ کہیں انقلابی بات تھی۔ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر روحانی اور سماجی مقام دیا۔ ایک اور تصور جو سکھ مت کو کافی منفرد بناتا ہے وہ میری پیری کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ میری کا مطلب ہے دنیاوی اختیار یا حکمرانی، اور پیری کا مطلب ہے روحانی رہنمائی۔ میری پیری کا تصور ان دونوں کے امتزاج کی علامت ہے۔ اچھا، یعنی دنیاوی اور روحانی ساتھ ساتھ؟ جی، یعنی سکھ مت میں روحانی زندگی اور دنیاوی ذمہ داریاں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ چھٹے گرو ہرگوبند نے 2 تلواریں پہنی جو اسی کی علامت تھیں۔ اچھا۔ اور ہرمندر صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کے ساتھ اکال تخت یعنی خدا کا تخت جو دنیاوی معاملات کا مرکز ہے کا قیام بھی اسی نظریے کا عملی اظہار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانی طور پر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں حتیٰ کہ سیاست اور طاقت کے استعمال میں بھی حصہ لینا جائز ہے۔ ہاں، لیکن صرف نیکی اور انصاف کے قیام کے لیے۔ یہیں سے سنت سپاہی کا تصور نکلا، یعنی ایک ایسا انسان جو اندر سے سنت ہو، خدا سے جڑا ہوا ہو، لیکن باہر سے ایک سپاہی بھی ہو جو ظلم کے خلاف لڑ سکے۔ یہ ہندوستان کی بہت سی دوسری روایات سے مختلف تھا جو زیادہ تر امن پسندی اور عدم تشدد پر زور دیتی ہے۔ اور سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب، اس کی کیا حیثیت ہے؟ گرو گرنتھ صاحب کو صرف کتاب نہیں بلکہ جیتا جاگتا گرو مانا جاتا ہے۔ جیتا جاگتا گرو؟ جی، 10ویں گرو گوبند سنگھ نے اعلان کیا کہ ان کے بعد کوئی انسانی گرو نہیں ہوگا بلکہ گرو گرنتھ صاحب ہی رہنمائی کریں گے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے زیادہ تر خود سکھ گروؤں نے مرتب کیا، جس سے اس کی اصلیت اور وہ سنیدیت قائم رہتی ہے۔ اچھا۔ اس میں صرف سکھ گروؤں کا کلام نہیں بلکہ دوسرے بھکتوں اور صوفیوں کا کلام بھی شامل ہے جو ایک خدا اور انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی بنیادی تعلیمات۔ اب اگر ہم سکھ مت کا دوسرے مذاہب، خاص طور پر ہندو مت اور اسلام سے موازنہ کریں تو کیا خاص باتیں سامنے آتی ہیں؟ ہندو مت کی بھکتی تحریک اور ویدانت فلسفے سے کئی اہم فرق ہیں۔ جیسا ہم نے بات کی، دنیا کی حقیقت کو ماننا، وہ مایا کے مقابلے میں۔ جی۔ ترک دنیا اور ذات پات کا انکار، اوتار واد کا انکار۔ خدا کا تصور بھی مختلف ہے۔ سکھ مت میں خدا کو بنیادی طور پر محبت کرنے والا پریم مانا گیا ہے، جبکہ ویدانت میں ست چت آنند پر زیادہ زور ہے۔ ست چت آنند یعنی وجود، شعور، لطف۔ جی، ایک اور بڑا فرق گورمکھ کا تصور ہے، یعنی وہ خدا پرست انسان جو دنیا میں فعال کردار ادا کرے، بمقابلہ ویدانت کا گیانی جو زیادہ تر غیر فعال ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یقیناً مہری پیری کا تصور جو روحانی اور دنیاوی زندگی کو اکٹھا کرتا ہے۔ ذرا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سکھ مت ان روایات کا محض مجموعہ نہیں بلکہ ایک الگ اور مکمل نظام ہے۔ اور اسلام کے ساتھ کیا مشترکہ باتیں ہیں یا کیا فرق ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ توحید یعنی ایک خدا کا تصور، مساوات، سماجی انصاف اور خدمت خلق جیسی کئی قدریں مشترکہ ہیں۔ گرو نانک نے مسلمانوں کو بھی یہی کہا کہ وہ ظاہری رسومات کے بجائے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل کریں اور سچے مسلمان بنیں۔ تو ان سب باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سکھ مت نے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے اس کو ایک الگ پہچان دی؟ یہ شناخت کئی چیزوں سے مل کر بنی۔
ایک تو منفرد نظریہ جیسا ہم نے ذکر کیا، پھر اپنی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب، مخصوص ادارے جیسے لنگر، جی لنگر، سنگت، ہاں سنگت یعنی جماعت، پنتھ یعنی قوم، اور اپنی مخصوص رسومات جیسے امرت سنسکار اور خالصہ کی تشکیل۔ ان سب نے مل کر سکھ مت کو ایک الگ مذہبی اور سماجی اکائی بنایا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا نکات اہم ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ گرو نانک دیو جی نے ایک خدا، انسانی مساوات اور دنیا میں رہتے ہوئے فعال روحانی زندگی گزارنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے ذات پات، ظاہری رسومات اور کھوکھلے مذہبی دعووں کو چیلنج کیا اور ایماندار محنت، خدا کی یاد اور دوسروں کی خدمت پر مبنی زندگی پر زور دیا۔ بالکل۔ انہوں نے میری پیری کے تصور کے ذریعے روحانیت اور دنیاوی ذمہ داریوں کو جوڑ کر ایک منفرد راستہ دکھایا، اور ان تعلیمات نے ایک الگ مذہب اور قوم کی شکل اختیار کی جس کی اپنی مقدس کتاب، ادارے اور روایات ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی یہ باتیں اتنی ہی اہم ہیں۔ مساوات، ایمانداری سے کام کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، اپنی روحانی اور دنیاوی زندگی میں توازن رکھنا، یہ وہ اصول ہیں جن کی ضرورت شاید آج پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ گرو نانک نے رسمی علم اور روایتی طریقوں کے بجائے ذاتی تجربے، سچائی کو جاننے اور اس پر عمل کرنے پر بہت زور دیا۔ ان کا کہنا تھا، سب سے اونچا سچ ہے پر اس سے بھی اوپر ہے سچا کردار۔ جی ہاں، سچا کردار۔ آج ہم معلومات کے سمندر میں رہتے ہیں، جہاں ہر طرف سے مختلف نظریات، روایات اور دعوے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے میں گرو نانک کا یہ اصول کہ اصل چیز سچا کردار اور ذاتی تجربہ ہے، ہمیں اپنی راہ متعین کرنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔